बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। प्यारे दोस्तों, कुछ ही दिनों में शब-ए बारात की बरकतों भरी रात दस्तक देने वाली है। सबसे पहले आप सभी को 2025 की शब-ए बारात की ढेरों मुबारकबाद। अगर आपका दिल चाहे तो हमें कमेंट बॉक्स में मुबारकबाद भेजकर इस खुशी में शामिल हो सकते हैं। आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि इस साल यानी 2025 में शब-ए बारात किस तारीख और किस दिन है। साथ ही हम ये भी जानेंगे कि इस्लाम में शब-ए बारात की रात को इतनी अहमियत क्यों दी जाती है और क्या वजह है कि ये रात मुसलमानों के लिए इतनी खास मानी जाती है। इसके अलावा हम आपके साथ 5 ऐसे नेक अमल भी शेयर करेंगे जो शब-ए बारात की रात में ज़रूर करने चाहिए, और साथ ही 5 ऐसे कामों के बारे में भी बताएंगे जिन्हें इस मुबारक रात में करने से बचने चाहिए, ताकि हम सब इस रात की बरकतों को हासिल कर सकें और गलतियों से बच सकें। दोस्तों, इस रात को अल्लाह ताला अपने बंदों पर रहमत की बारिश करता है और बहुत सारे गुनाहगारों की मग़फ़िरत करता है, मगर कुछ लोग जो बुरे कामों में डूबे रहते हैं और तौबा नहीं करते, उनके लिए इस रात में भी कोई राहत नहीं होती। इसलिए इस वीडियो को आखिर तक देखें और अपने दोस्तों और परिवार वालों के साथ शेयर करें, ताकि शब-ए बारात की बरकतें हर मुसलमान तक पहुंच सके। तो चलिए इस मुबारक सफ़र की शुरुआत करते हैं। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को मालूम है, माह शाबान का महीना चल रहा है और इस महीने की कितनी ज़्यादा फजीलत है इससे आप सब अच्छी तरह वाकिफ़ हैं। अब माह शाबान की फजीलत तो है ही, मगर इससे भी ज़्यादा जो फजीलत है वो है शब-ए बारात की, यानी कि इस महीने की 15वीं रात की, जो बहुत ही ज़्यादा अहमियत रखती है। अब सवाल ये है कि शब-ए बारात क्या है, क्यों मनाई जाती है और इस साल यानी 2025 में ये कब आएगी, किस तारीख और किस दिन को होगी। इन तमाम सवालों की पूरी जानकारी आज हम आपको देने वाले हैं, लिहाजा इस वीडियो को गौर से आखिर तक ज़रूर देखें। शब-ए बारात का मतलब क्या है, इस बारे में आपको बता दें कि शब का मतलब होता है रात और बारात का मतलब होता है बरी होना, यानी कि आज़ाद होना। अरबी महीने शाबान की जो 15वीं तारीख की रात होती है उसे ही शब-ए बारात कहा जाता है। हदीस शरीफ में इस रात की इतनी ज़्यादा फजीलत बयान की गई है कि अगर कोई बंदा सवाब की नीयत से और सच्चे दिल से अल्लाह ताला की इबादत करते हुए अपने गुनाहों की माफ़ी मांगता है तो अल्लाह ताला उसके तमाम गुनाहों को माफ़ कर देता है। इस रात अल्लाह ताला अपने बंदों पर ख़ास रहमत नाजिल करता है। हदीस शरीफ में आता है कि इस मुबारक रात में अल्लाह ताला आसमान दुनिया पर तजल्ली फरमाता है और अपने बंदों से इरशाद फरमाता है कोई जो मुझसे माफ़ी मांगे मैं उसे बख्श दूं, है कोई जो मुझसे रिज्क तलब करे मैं उसे रिज्क अता करूं, है कोई जो अपनी मुसीबतों के हल के लिए दुआ करे मैं उसकी तमाम परेशानियों को दूर कर दूं। यानी इस रात अल्लाह ताला अपने तमाम बंदों को मग़फ़िरत की दावत देता है। जो भी सच्चे दिल से तौबा करता है अल्लाह उसे माफ़ फरमा देता है। जो भी हलाल रिज्क की दुआ करता है अल्लाह उसे बेपनाह रिज्क अता करता है, और जो भी अपनी परेशानियों से निजात चाहता है अल्लाह उसकी मुश्किलें दूर कर देता है। इसलिए देखा जाए तो ये रात इस्लाम में बहुत ही ज़्यादा फजीलत वाली रात है। ये रहमत, मग़फ़िरत और दुआओं की कबूलियत की रात है। अब सवाल ये है कि 2025 में शब-ए बारात कब होगी। तो इस हवाले से आपको बता दें कि इस साल माह शाबान की 15वीं शब 13 फरवरी 2025 यानी जुमेरात की रात को आएगी। यानी जुमेरात का दिन गुजरने के बाद जो रात आएगी वही शब-ए बारात की रात होगी। इसे आप जुम्मे की रात भी कह सकते हैं, यानी जुम्मे से पहले आने वाली रात ही इस साल की शब-ए बारात की रात होगी। दोस्तों, अब आपको 5 ऐसे काम बताते हैं जिनको आप शब-ए बारात की रात ज़रूर करें। इंशाअल्लाह आपकी ज़िंदगी कामयाब हो जाएगी। नंबर 1, तौबा व इस्तिग़फ़ार करें। दोस्तों, सबसे पहला काम तौबा व इस्तिग़फ़ार है। शब बारात की रात को दिल से अल्लाह ताला से अपने तमाम गुनाहों की माफ़ी मांगें,
رو رو کر اللہ سے توبہ و استغفار کریں اور آئندہ گناہ نہ کرنے کا پکا ارادہ کریں۔ کون جانتا ہے کہ یہ رات کسی کی آخری شب بارات ہو، اس لیے اس سے پہلے کہ اللہ سے ملاقات ہو جائے اپنے گناہوں سے توبہ کر لو اور اس رات خوب توبہ و استغفار کریں۔ انشاءاللہ اس رات کی برکت سے اللہ تعالیٰ معاف فرما دے گا۔ نمبر 2، اللہ تعالیٰ سے دعا کریں۔ تو دوستوں، دوسرا کام یہ ہے کہ آپ شب بارات کی رات 3 بار سورہ یاسین کی تلاوت کریں اور پھر اللہ تعالیٰ سے دل سے دعا کریں۔ دعا میں سب سے پہلے اپنے رزق میں برکت کے لیے دعا کریں، پھر اپنی عمر میں برکت کے لیے، اس کے بعد جہنم سے نجات کے لیے دعا کریں۔ دعا مانگتے وقت اس بات کا خاص خیال رکھیں کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت بہت بڑی ہے۔ جب بھی دعا کریں اپنے گناہوں کو مت دیکھیں بلکہ اللہ کی شان کو دیکھیں۔ اللہ تعالیٰ اتنا دینے والا ہے کہ اگر پوری دنیا کو بھی بخش دے تو بھی اس کی رحمت ختم نہیں ہوگی۔ دوستوں، شب بارات کی رات بہت ہی مبارک اور رحمتوں سے بھرپور رات ہوتی ہے، اس لیے اس رات کو صرف اپنی دعاؤں تک ہی محدود نہ رکھیں بلکہ دوسروں کے لیے بھی دعا کریں۔ اس رات صرف اپنے لیے دعا مانگنے پر اکتفا نہ کریں بلکہ ان لوگوں کے لیے بھی دعا کریں جو اس دنیا سے جا چکے ہیں، یعنی جن کا انتقال ہو چکا ہے۔ اس کے ساتھ ہی اپنے گھر والوں، رشتہ داروں، دوستوں اور تمام مسلمانوں کے لیے بھی دعا کریں۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے امید رکھیں کہ وہ شب بارات کی برکت سے آپ کی ہر دعا کو قبول فرمائے گا۔ نمبر 3، بیری کے پتوں سے غسل۔ دوستوں، تیسرا اہم عمل یہ ہے کہ شب بارات کی رات مغرب کی نماز کے بعد پانی سے 7 بیری کے پتے ڈال کر اسے گرم کریں اور پھر اسی پانی سے غسل کریں۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ بیری کے پتوں سے غسل کرنے سے انسان ہر طرح کے جادو ٹونے اور شر سے محفوظ رہتا ہے۔ یہ صرف جسم کی پاکیزگی ہی نہیں بلکہ روحانی حفاظت کے لیے بھی بہت اہم ہے۔ اس لیے اس عمل کو ضرور اپنائیں تاکہ اللہ تعالیٰ پورے سال ہر بلا اور مصیبت سے ہماری حفاظت فرمائے اور ہمیں دین اور دنیا کی بھلائی نصیب کرے۔ نمبر 4، فجر سے پہلے قبرستان جائیں۔ دوستوں، شب بارات کی رات قبرستان جانا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اہم سنت ہے۔ حدیث پاک سے یہ بھی ثابت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس رات جنت البقیع یعنی مدینہ کے قبرستان تشریف لے جایا کرتے تھے اور مرحومین کے لیے مغفرت کی دعا کرتے۔ امام بہقی رحمۃ اللہ علیہ نے شعب الایمان میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے یہ حدیث نقل کی ہے کہ ایک رات میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نہ پایا تو میں نے تلاش کیا اور دیکھا کہ آپ جنت البقیع میں تشریف فرما تھے۔ آپ فرما رہے تھے، عائشہ، اللہ تعالیٰ شعبان کی 15ویں رات آسمان دنیا پر تجلی فرماتا ہے اور بنی کلب کی بکریوں کے بالوں سے زیادہ لوگوں کی مغفرت فرماتا ہے۔ اس لیے شب بارات کی رات قبرستان جا کر مرحومین کے لیے دعا کرنا ایک سنت عمل ہے۔ اس لیے ہر مسلمان کو چاہیے کہ وہ اس مبارک رات میں اپنے مرحومین کی قبروں پر جائے، ان کے لیے مغفرت کی دعا کرے اور ان کے لیے ثواب پہنچانے کا اہتمام کرے۔ اگر قبرستان جانا ممکن نہ ہو تو گھر سے ہی دعا کر سکتے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ ہر جگہ سے سنی گئی دعا کو قبول فرماتا ہے۔ نمبر 5، روزہ رکھیں۔ دوستوں، شب بارات کی عبادت کے بعد سب سے اہم عمل یہ ہے کہ اگلے دن یعنی 15 شعبان کا روزہ رکھا جائے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دن روزہ رکھتے تھے اور اس کی بہت زیادہ فضیلت بیان کی۔ روزہ رکھنا نفس کو پاک کرنے کا بہترین ذریعہ ہے اور اس سے اللہ تعالیٰ کی خاص رحمتیں حاصل ہوتی ہیں۔ اس لیے کوشش کریں کہ اس دن کا روزہ ضرور رکھیں۔ اللہ کے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رمضان کے بعد سب سے زیادہ روزے شعبان کے مہینے میں رکھا کرتے تھے، یہاں تک کہ کبھی کبھی پورا مہینہ ہی روزہ رکھنے میں گزار دیتے تھے۔ اس لیے ہمیں بھی چاہیے کہ 15 شعبان کا روزہ ضرور رکھیں اور اس مبارک دن کو عبادت اور تلاوت میں گزاریں۔ اب ہم آپ کو 5 ایسے کام بتاتے ہیں جنہیں شب بارات کی رات بھول کر بھی نہیں کرنی چاہیے،
کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کاموں سے منع فرمایا ہے۔ نمبر 1، اپنے دل میں برائی نہ رکھیں۔ سب سے پہلا اور اہم عمل یہ ہے کہ آپ شب بارات کی رات سے پہلے ہی اپنے دل کو صاف کر لیں۔ کسی سے حسد یعنی جلن، بغض یعنی دشمنی اور کینہ یعنی کسی کے لیے من میں برائی نہ رکھیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب شعبان کی 15ویں رات آتی ہے تو اللہ تعالیٰ اپنی تمام مخلوق پر نظر ڈالتے ہیں اور ایمان والوں کی مغفرت فرما دیتے ہیں، لیکن جن کے دل میں برائی ہوتی ہے انہیں معاف نہیں کیا جاتا۔ یعنی کہ جو لوگ اپنے دل میں نفرت رکھتے ہیں، دوسروں سے کینہ رکھتے ہیں اور معاف نہیں کرتے، اللہ تعالیٰ ان کی عبادت اور دعا کو قبول نہیں کرتا۔ نمبر 2، آتش بازی یعنی پٹاخے جلانے کا کام نہ کریں۔ ہمارے یہاں کئی جگہوں پر یہ مشہور ہے کہ شعبان کی 15ویں رات آتش بازی یعنی پٹاخوں کی رات ہوتی ہے۔ لوگ اس رات کو شادی بیاہ کی طرح پٹاخے جلاتے ہیں اور اسے خوشی کی رات سمجھتے ہیں۔ کچھ لوگ تو شعبان کا چاند نظر آتے ہی پٹاخے پھوڑنا شروع کر دیتے ہیں، لیکن یاد رکھیں یہ عمل اسلام میں بالکل جائز نہیں ہے۔ شب برات کی رات پٹاخے جلانا، آتش بازی کرنا بہت بڑا گناہ اور فضول خرچی ہے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اور فضول خرچی مت کرو، بے شک فضول خرچ کرنے والے شیطان کے بھائی ہیں، اور شیطان اپنے رب کا بڑا ہی ناشکرا ہے۔ یعنی جو لوگ بے وجہ پیسے اڑا دیتے ہیں، اللہ انہیں شیطان کا بھائی کہتا ہے۔ اس لیے ہمیں شب برات جیسی مبارک رات میں فضول خرچی سے بچنا چاہیے اور اللہ کی عبادت میں وقت لگانا چاہیے۔ نمبر 3، ماں باپ کو ناراض نہ کریں، یعنی اپنے والدین کو ناراض نہ کریں۔ شب بارات کی رات اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی مغفرت فرماتا ہے، لیکن کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جنہیں معاف نہیں کیا جاتا۔ ان میں سے سب سے اہم وہ لوگ ہوتے ہیں جو اپنے والدین کے نافرمان ہوتے ہیں۔ اللہ کے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بڑا گناہ یہ ہے کہ کوئی اپنے والد یعنی ماں باپ کو لعنت بھیجے۔ جب صحابہ رضی اللہ تعالی عنہ نے پوچھا کہ کوئی اپنے ہی والد پر کیسے لعنت بھیج سکتا ہے، تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب کوئی کسی دوسرے کے ماں باپ کو گالی دیتا ہے تو وہ بھی غصے میں آ کر اس کے ماں باپ کو گالی دیتا ہے۔ اس لیے آپ کو چاہیے کہ کسی کے ماں باپ کو برا بھلا نہ کہیں، تاکہ کوئی آپ کے ماں باپ کو گالی نہ دے۔ اگر کسی وجہ سے آپ کے والدین آپ سے ناراض ہیں تو فوراً ان سے معافی مانگ لیں اور انہیں راضی کر لیں، ورنہ آپ کی کوئی بھی دعا، عبادت اور توبہ اس مبارک رات میں قبول نہیں ہوگی۔ نمبر 4، کسی پر ظلم نہ کریں۔ شب بارات کی رات اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی دعائیں قبول کرتا ہے، لیکن ظلم کرنے والوں کی دعا قبول نہیں ہوتی۔ حدیث شریف میں آتا ہے، ظلم کرنے سے ڈرو، کیونکہ قیامت کے دن یہ اندھیرے کا کارن بنے گا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی اس دنیا میں دوسروں پر ظلم کرتا ہے تو قیامت میں اسے گھنے اندھیرے کا سامنا کرنا پڑے گا۔ اس لیے دوستوں، شب بارات کی رات بھول کر بھی کسی پر ظلم نہ کریں، کسی کا حق مت ماریں، کسی کا دل مت دکھائیں، کسی کو تکلیف مت دیں، کیونکہ اگر کسی نے آپ پر ظلم کیا اور وہ انسان اللہ سے فریاد کر بیٹھا تو اللہ تعالیٰ ظالم کو کبھی معاف نہیں کرے گا، بلکہ اس رات میں آپ اپنی غلطیوں پر توبہ کریں، جن لوگوں کا حق مارا ہو ان سے معافی مانگیں اور اللہ سے مغفرت کی دعا کریں۔ یہی اس مبارک رات کی حقیقت اور اہمیت ہے۔ اور نمبر 5، کسی کو دھوکہ نہ دیں۔ شب بارات کی رات اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی دعائیں قبول کرتا ہے، ان کے گناہوں کو معاف کرتا ہے، لیکن وہ لوگ اس رحمت سے محروم رہتے ہیں جو دوسروں کے ساتھ فریب اور دھوکہ کرتے ہیں۔ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو ہمیں دھوکہ دے وہ ہم میں سے نہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو کسی کو دھوکہ دیتا ہے وہ امت محمدیہ سے باہر ہو جاتا ہے۔ یاد رکھیں، کسی کو دھوکہ دینا صرف مال اور دولت تک ہی محدود نہیں ہے، بلکہ جھوٹ بول کر کسی کو دھوکہ دینا، وعدے کر کے پورا نہ کرنا، کسی کا اعتماد توڑ دینا، یہ سب بھی فریب میں شامل ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ شب بارات کی رات اللہ آپ کی دعائیں قبول کرے، آپ کے گناہوں کو معاف کر دے، تو اس کبیرہ گناہ سے دور رہیں۔ اس مبارک رات کی حقیقت کو سمجھیں۔
شب برات کی رات عبادت، توبہ اور مغفرت مانگنے کی رات ہے، اس لیے اس رات میں غلط کاموں سے بچیں، اللہ کی بارگاہ میں گڑ گڑا کر دعا کریں اور اپنے گناہوں کی سچے دل سے توبہ کریں۔ اگر ویڈیو اچھا لگا ہو تو اسے لائک ضرور کریں اور اسے زیادہ سے زیادہ اپنے دوستوں رشتہ داروں میں شیئر بھی کریں تاکہ یہ خاص بات دوسرے لوگوں تک بھی پہنچے اور وہ بھی شب بارات کی فضیلت کو سمجھے۔ اور کمنٹ کر کے بھی ہمیں ضرور بتائیں کہ یہ ویڈیو آپ کو کیسی لگی۔ تو دوستو، آج کی اس ویڈیو میں بس اتنا ہی۔ انشاءاللہ ملیں گے پھر کسی نئی ویڈیو کے ساتھ۔ تب تک کے لیے السلام علیکم، اللہ حافظ۔